बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 और 10 की दरमियानी शब यानी मंगल और बुध की दरमियानी रात और वक्त 2:26 यानी ऐन वक्त तहज्जुद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन इकराम, तीसरी जमात में हमारे निसाब के अंदर एक कहानी हुआ करती थी, सादा लो शिकारी और कंबल। होता यूं है कहानी में कि एक नदी के किनारे मछली के शिकारी बैठे होते हैं कि उनमें से सबसे ज्यादा चौकस और मशाक पैराक देखता है कि कोई चीज बहे चली आ रही है, कंबल नमा छलांग मारता है और जाकर कंबल को पकड़ लेता है। अब ऐसे लगता है कि जैसे कंबल उसे नीचे ले जा रहा है और पानी उछलता है। उसके साथी उसे आवाज देते हैं कि भाई छोड़ो इस कंबल को, अगर खींचा नहीं जा रहा तो छोड़ो, दफा करो, जाने दो, बाहर आ जाओ। इतने में फिर वो उसे डुबकी लगती है और जब बाहर निकलता है तो फिर कहते हैं वो कि भाई तुझे कह रहे हैं कंबल को छोड़ दे, बाहर आ जा, मत लालच कर। तो वो चिल्लाता है मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। नाज़रीन कराम, आप यकीन कीजिए यही पोजीशन है इमरान खान की और उसे पकड़ने वालों की। कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा, लेकिन इसके बावजूद कि आज पंजाब गवर्नमेंट के इमा पर 10-10 साल मजीद सजाएं दे दी गई हैं। एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और 5 बरस की सजा दे दी गई है खदीजा शाह। ये सजा दी गई है। एक तरफ ये है कि सजाएं दी जा रही, एक तरफ ये है कि अडियाला के बाहर मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। दूसरी तरफ मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन्होंने इमरान खान को पकड़ कर रखा हुआ है उनकी कैफियत उसी सादा लो शिकारी जैसी है जो समझता है कंबल है और उसे पकड़ने जाता है, लेकिन कंबल उसे नहीं छोड़ रहा, इमरान खान इन्हें नहीं छोड़ रहा। नाज़रीन कराम, आप ऐसे कीजिए कि रैकेट रखिए जो मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं अपनी खबर और अपने तजर्बे की बिना पर तज्जिए की सूरत में ये इसी तरह है कि जिस तरह एक गफ्वास हो, वो जो उतर जाता है कैमरा रखकर अपने शाने पे समंदर की गहराइयों में और वो जाकर देखता है और आपको भी दिखाता है। आप देखते हैं नेशनल ज्योग्राफी के क्या क्या अजीबो गरीब दुनियाएं बसी हुई हैं ज़ेरे सतह समंदर। इसी तरह वो लोग जो किनारे पर खड़े होकर देख रहे हो, उन्हें तो पानी नजर आ रहा है, नीला नीला पानी, प्यारा प्यारा पानी, ऊपर तैरती हुई किश्तियां, अटकेलियां करती समंदर के अंदर छोटी छोटी लहरें पैदा करती जाती हवाएं। लेकिन उसके नीचे क्या है वो गव्वास को इल्म है, वो उस पैराक को इल्म है। इसी तरह मुझे इल्म है, मैंने निभाया हुआ है। नाज़रीन कराम, मैं बार बार आपसे कहता हूँ ये जो आपको नजर आते ना बड़े कर्रो फर में, ये अंदर से कुछ नहीं होते मेरे हुजूर। और अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह के फजलो करम से इनके दिलों पर दहशत तारी हो चुकी है इमरान खान की और पाकिस्तानी अवाम की। क्या ये जो मैं कैमरे के सामने बैठकर कहता हूं कि जिस वक्त 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ मैं कहता था 70 से लेकर 75% अवाम इमरान खान के साथ है, नहीं तो जाकर देख लीजिए। सारी दुनिया कहती थी कहां वोट मिलेंगे, ये सारे बैठे हुए, ये मुजीबुर रहमान शामी, ये आपका जैली दानश्वर सोहेल वड़ाइच, और नहीं जी कहाँ मिलते हैं वो। देखें 2/3 मेजॉरिटी से आया था मियां नवाज शरीफ, और जब मुशर्रफ ने आकर कब्जा कर लिया, इलेक्शन करवाए तो काफ लीग बनाई, लोगों ने काफ लीग को वोट दे दिए, हालांकि मुस्लिम लीग से उसका निशान नहीं, यहाँ तो निशान ही नहीं, पता ही नहीं, अता ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो क्या हुआ था ये जो मैंने कहा था। नाज़रीन इकराम, मुझे इस पे मैं कोई दादोस्ताद का तलबगार नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि जाकर जरा देखें। और ये भी देख ले कि जब बाजारों में इश्तहार लगे हुए थे, जब अखबार भरे हुए थे, इतना बूथा नवाज शरीफ का, जब अभी नहीं लंदन से आया था, तय पा गया था कि वजीर आजम नवाज शरीफ और ये मामा मुद्दा उर्फ इरफान सदीकी, ये जैली दानश्वर स्कूल मास्टर, इसने अखबारात पे इन्हें एक स्लोगन दिया था। क्या स्लोगन था? कौम को नवाज दो। इसके 2 मानी निकलते हैं ना, एक अल्लाह मियां से कि या अल्लाह इस कौम को नवाज दे, इस पर मेहरबानी कर। इसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब यह है कि कौम को नवाज दो, यानी इस्टेब्लिशमेंट से कह रहा था कि ये नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाओ। मैंने उस वक्त कहा था यो हाथ खड़ा करके जाइए। नाज़रीन कराम, मेरी वीडियोस देख लीजिए, इंतखाबात से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैंने कहा था कि उसके माथे पे रकम है कि ये वजीर आजम नहीं होगा, उदासी इसका मुकद्दर होगा, नाकामी और नामुरादी इसके पल्ले पड़ेगी। और मेरे दोस्त बाद में पूछते थे कि आपको कैसे पता कि बाबा एक विजदानी कैफियत होती है, ये कोई अल्हाम नहीं होता, ये आपके तजर्बात की बुनियाद पर एक अखवा सा देखता है, नादीदा दीदनी हो जाता है।
مستقبل کے اندر جھانکنے کی صلاحیت تجربات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور وہ بخشش مجھے عطا کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کوئی دعویٰ نہیں۔ اگر میں کہوں کہ وہ لوگ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، راہیں تلاش کر رہے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے نیپال میں آج؟ یہ ابھی کل ہی کی بات ہے، یہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، انڈونیشیا میں کیا ہوا تھا، ذرا جائیے۔ اب بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد پاکستان کی باری ہے، ناظرین کرام یہ یاد رکھیے گا۔ آپ جو سن رہے ہو، آج آپ کو نکلتے ہوئے ڈر آتا ہے، آپ اس ہجوم کا حصہ ہوں گے، قدرت آپ کو حصہ بنائے گی جو اس ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ ہاں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس وقت کشمکش ہے، یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری انہیں بھی خبر ہے کہ فوجی قیادت کے اندر ایک دوسری رائے پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یار یہ عمران خان کا کچھ کرو، یہ ایسے کام نہیں چلے گا۔ بھائی پاکستان نہیں چل رہا، وہ نالاں ہیں فوجی قیادت سے جو لے کر آئی ہے انہیں، اور فوجی قیادت جب یہ دیکھتی ہے کہ یہ جیل کے اندر بھی عمران خان کو تنگ کر رہے ہیں، میری خبر کے مطابق ناظرین اکرام یاد رکھیے گا، ذمہ دار میں ہوں، جیل میں جس کرنل کو اختیار دیا گیا ہے اسے نئے آرڈرز دے دیے گئے ہیں کہ دیکھنا یہ کوئی پنجاب گورنمنٹ کے کہنے پر حرام زدگی نہ کرے جو ہمارے پلے پڑ جائے۔ وہ پلے کیا پڑ جائے؟ اگر مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کا ذاتی خیال ہے انہیں نہیں پتا، وہ تو آپ کے اربوں روپے سالانہ صرف جاسوسی کرنے والے اداروں کے کارکنان میں تنخواہیں بانٹتے ہیں ناظرین اکرام، جو بھیس بدل کر تعلیمی اداروں میں، وکلا کے اندر، ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن کے اندر، بزنس کمیونٹی کے اندر، رکشہ ڈرائیوروں کے اندر، یہ مانگنے والوں کے اندر مختلف روپ بنا کر گھس کر یہ وہاں سے خبریں لے کر آتے ہیں، اور رات کو انہیں خبر دینی ہوتی ہے، اور وہی خبریں پھر چھلنیوں میں چھل چھل کر وہاں پھر رپورٹ پہنچتی ہے کہ اس وقت قوم کیا سوچ رہی ہے۔ جو قوم سوچ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اکرام۔ اگر میں کب کا کہتا چلا رہا جو میں کہتا ہوں، وہ میں فیض کا ایک شعر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں 2 مہینے کے بعد ہر بندہ آپ کو وہ کہتا سنائی دیتا ہے۔ تو میں بار بار فیض کا یہ شعر دہراتا ہوں کہ ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، آج گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے۔ آج میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو گرفتار کر رکھا ہے اور یہ PDM2 حکومت جن عناصر پہ قائم کر رکھی ہے، حکومت قائم کرنے والے اور حکومت میں موجود، ان کی آپس میں آج کل وہ کیفیت ہے کہ نہ انہیں ان پر اعتبار نہ انہیں ان پر اعتبار، دونوں اپنے اپنے کام لگے ہوئے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیل میں کرنل کو کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھنا یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، بڑے گھٹیا لوگ ہیں، بڑے چھوٹے لوگ ہیں، کچھ ہو گیا تو وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو خبر مجھے ہے انہیں بھی خبر ہے، کچھ نہیں بچے گا یہاں۔ KPK سے شروع ہو جائے، ابھی آپ نے ان کا غصہ دیکھا ہی نہیں، بالکل نہیں دیکھا۔ میں نے ایک عرصہ گزارا ہے پشتونوں کے ساتھ، میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں، ان کی فطرت سے آشنا ہوں، وہ کس قدر محبت کرتے ہیں، وہ اپنی امانت سمجھتے ہیں عمران خان کو۔ پنجاب کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا، وہاں بلوچستان میں یہی حال ہوگا بس۔ اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ پنجاب خاموش رہے گا، نہیں، پنجاب صدیوں کے داغ دھو دے گا۔ شاید آپ موقع دے رہے ہیں پنجابیوں کو کہ وہ تاریخ کے داغ دھو دے، یہ علم ہے انہیں۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے سپیس مانگتے ہیں، اس کے پاس سپیس نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ دے دیتا، بالکل دے دیتا۔ سپیس کیا مانگتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ 2 مہینے خاموشی سے گزار لیں، 2 مہینوں میں ہم کوئی نہ کوئی انتظام کر لیں گے۔ وہ کیسے خاموش رہے؟ وہ ایک دن بھی خاموش رہا تو یہ بازارو لوگ، یہ کریمنل لوگ، یہ چھوٹے لوگ، یہ گھٹیا لوگ، یہ حالی ہولی شمع بناسپتی کے 3 ڈبے، یہ تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گے کہ دیکھا جی ڈیل کر لی۔ نہیں، وہ کبھی نہیں کرے گا، نہ اسے کرنی چاہیے۔ یہ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہا تھا آج؟ یہ لخدی لعنت ہے ہوتے ہار ڈالے ہیں تو نے، وہ کوئی غیرت نہیں ہے تجھ میں۔ اور کہتا کیا ہے کہ دیکھیں جی، جب وہ عمران خان اقتدار میں تھا تو تب بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، بس ضد کرتا تھا۔ وہ ناک پہ رومال رکھ کے بھی تم جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، نہیں بیٹھا، اور وہی کمال کیا۔ اور کہتا ہے نہ وہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے تیار ہے، وہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ تو چور ہیں، ملکی خزانہ وہ تو لوٹا آپ نے، غربت کے سائے اتنے گہرے کر دیے کہ اس میں سے روشنی کی اور زندگی کی کرن لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہی آپ کی وجہ سے۔ لیکن آپ لوگوں نے الیکشن چرایا، 16 سیٹیں، اور باقی کیا کیا؟ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اخیر ہے۔ آپ کے ساتھ وہ بیٹھے، آپ کو
لیجیٹیمیسی کا جو ہے وہ موقع فراہم کرے کہ آپ کی کوئی حیثیت ہے اور نہیں بیٹھے گا، اسے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ استثنائی صورت حال. اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ یہاں وہ کوئی ملک احمد کوئی ڈبے سا منہ والا اور پتہ انہیں ککھ نہیں ہے، اور انہیں بیر کے الٹے اور سیدھی اطراف کا کوئی علم نہیں ہے. باقی تو چھوڑے، سیاست میں یہ کیا بات کریں گے. وہ کہہ رہا تھا جی دیکھیں جی 1985 میں پیپلز پارٹی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو اقرار کرنا پڑا انہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی. اور بابا یہ استثنائی صورتحال ہے، الیکشنز میں بائیکاٹ نہیں ہوتا، لیکن کچھ استثنائی صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہی جو نہیں ہونا چاہیے، جو غیر عاقلانہ فعل ہوتا ہے، وہی ضروری ہو جاتا ہے اور وہی عاقلانہ فیل قرار پاتا ہے. یہ بالکل درست کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے. ابھی ذرا ٹھہریے، آگے دیکھیے. پوری دنیا بول رہی، کس کا میں حوالہ دوں کہ کون کون کیا کہہ رہا ہے پورے کرۂ ارض پر. تو کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے چھکے چھوٹے ہوئے جنہوں نے پکڑا ہوا ہے، یہ اپنی راہیں تلاش کریں. ہم کہاں جائیں؟ کوئی راستہ نہیں دے رہا. ہم تو کمبل چھوڑ دیں، کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. میں دیانتداری سے کہتا ہوں ناظرین اکرام. اور دوسری بات میں اپنے تمام ان دوستوں سے کہوں گا جو بیٹھ کے ولاگز کرتے ہیں، جب وہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے یہ کہتے ہیں تو مجھے ان کے فکری اور تجزیاتی افلاس پہ ہنسی آتی ہے، یا رحم آتا ہے، یا غصہ آتا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ اس کی زندگی کو، کوئی زندگی کو خطرہ نہیں، کسی کی جرت نہیں دیکھ بھی سکے. میں یقین دلاتا ہوں، گواہ رہیے گا، خاص کر یہ جن کے بارے میں افواہیں آپ کو مل رہی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم مار دیں. انہیں پتا ہے قیامت سے، قیامت کا جو نقشہ ہے اس سے بدترین صورتحال ہو جائے گی پاکستان کی، اور دنیا میں کہیں بھی کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کسی جزیرے کے اندر بھی لوگ پہنچ کے عمران کا انتقام لیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں، یہ انہیں بھی پتا ہے. تو یہ نہیں میں انہیں گرین چٹ دے رہا ہوں، جرت نہیں ہے ان کی. مت کہیے ایسا ویوز کے لیے اور کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے. لوگ تو سادے ہیں بیچاری، وہ عمران سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں. ان کا عشق سادہ ہے، اسی لیے پاک، صاف اور مصفا ہے. ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں آپ اڑاتے ہیں یہ کہہ کر کے عمران کی زندگی کو خطرہ ہے. جی وہاں بیٹھ کر انہوں نے مری میں کہا اسے مار دو. اور چھوڑو، ان کی جرت کیا ہے، مار دو. ہاں وہ چاہتے ہوں گے، دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن کسی کی دعاؤں سے اور یا بد دعاؤں سے یا کسی کے چاہنے سے تو اموات واقع نہیں ہوتی. زندگی موت اللہ کے حوالے سے، اس کی بڑی طویل زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھوں اس قوم کا مقدر سنور کر رہے گا. ناظرین اکرام یہ یاد رکھیں. کیوں اتنے تیقن کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اور پھر میں بار بار کہتا ہوں، آپ گوا رہیے گا، کسی کو لینا دینا نہ، میرے لیے یہی کافی ہے. اسے کچھ سنے نہ سنے، یہ میرا مونولاگ ہے، خود کلامی ہے. جس طرح شاعر وہ بس شاعری کرتا ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. میرے اندر جو خیال میرے تجربے کی روشنی میں آتے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناظرین اکرام، ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں. ہاں یہ کر سکتے، یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، پکڑا ہوا انہوں نے ہے، قصور سارا ان کا ہے. نہیں تو ان کی کیا اوقات، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں. جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے، اس لیے سارے کا سارا جرم اور گناہ ان کے سر پہ جا رہا ہے. اسی لیے تو میں انہیں کہتا ہوں آواز دے دے کر، خدا کے لیے کچھ سوچو. وہ اتنے گھٹیا لوگوں کے ساتھ آپ کا سمبند، تعلق ایک تھا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ کہ وہ کون ہے، اس کا کردار کیسا ہے. صرف جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، اچھے برے لوگوں کو، یہ بتا دو کہ وہ ان کا دوست ہے. میں اس کا کریکٹر نکال کے سامنے رکھ دوں گا کہ وہ کیسا ہے. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو میں اکثر کہا ہوں مین از آلسو نون بائی دا کمپنی ہی اوائڈس. برے لوگوں کے تو پاس سے کوئی نہیں گزرتا. اتنے برے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک وہ بنا لیا ہوا ہے، ان کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں. وہ استعمال کون کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں. تو یہ کھیل، میں اسے کھیل کہوں گا، یہ خونی کھیل جو مستقبل میں خونی کھیل کی شکل اختیار کر سکتا ہے، یہ اب اپنے کلائمیکس کی طرف رواں دوا ہے. وہ بیٹھا ہے مرد کلندر پڑھ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. کل کی خبر یہ ہے کہ بالکل ٹھیک، A1 ایسا چمکتا دمکتا چہرہ، صحت مند پہلے سے زیادہ، ایکسرسائز دماغی بھی اور جسمانی بھی اور روحانی بھی. کیا کمال کا موقع عطا کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وہ اپنا سراغ زندگی، اس قوم کا سراغ زندگی، وہ اس کا متلاشی، اور قدرت کھول رہی ہے اس کے سامنے. اس لیے ان سے میری گزارش ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ، فلاں نے سر جوڑ لیا، فلاں مارنا چاہتے ہیں، کوئی یہ دے دے گا کہ وہ، خدا کا خوف کرو بابا، مت مایوسی اور سنسنی پھیلاؤ، رہنے دو. آپ کے اخلاص پہ مجھے شک نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور خیال جاتا ہے کہ یار آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ولاگ کرنے کے لیے آپ کے پاس شاید کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس دن آپ چلا دیتے ہیں.
آئیں آپ کو ایک اہم خبر دے، خبر آئی ہے۔ کیا خبر آئی ہے؟ کہاں سے خبر آئی ہے؟ قطع نظری کی یہ حد ہے کہ آپ کو ولاگز میں ایسی باتیں بھی سننے کے لیے آ رہی ہیں کہ جناب بس یہ ہے کہ وہ نواز شریف نے کہہ دیا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، اور میں بس بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی اگلا وزیر اعظم آ رہا ہو، خدا کا خوف کرو۔ اور یہ رفت گزشت فینامنز ہیں، یہ گئے گزرے کریکٹرز ہیں، اب ان کا وقت ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہے انہوں نے۔ ایک تو سزا ہے نا کہ دنیا میں کسی جگہ پہ جا کر یہ گزر بسر نہیں کر، جائیے جا کے حسن حسین کے بارے میں ذرا پتا کیجئے، کسی کو لندن میں کسی کو کہہ دے کبھی دیکھا اسے کسی شاپنگ مال پہ، کسی ریسٹورنٹ میں، کسی سڑک پر جاتے، کوئی گاڑی میں چلتے لیکن کہیں رک کر کوئی شے خریدتے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ اور یہ کیوں نہیں نواز شریف جاتا وہاں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نہیں دل لگتا یہاں، نہیں وہاں دل تو لگتا ہے چونکہ یہ جو اپنے سامنے وہ دیکھ رہا ہے اپنی کٹیا جو لٹ چکی ہے، اور موجے کرتے دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو جو اس کے تراشیدہ ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو جو اس پہ گزرتی ہے ذرا اس سے پوچھیے لندن کیوں نہیں جاتا؟ لندن میں اس کی موجودگی اور لوگوں کا ہجوم اس گلی کے اندر، اس سڑک کے اوپر، چور 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 چور، زوال اور انحطاط کی اخیر ہے ناظرین کرام کہ اسحاق ڈار اس ملک کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے جا کر نمائندگی کرے آپ کی اور میری، اس قوم کی۔ سکہ بند چور، لٹیرا، وارداتیہ۔ وہ کرپٹو کرنسی میں کیا ہوا؟ کوئی کروڑوں کا نہیں، اربوں کا معاملہ ہے ناظرین کرام۔ ایک ایسا شخص جس کا ایک قابل احترام باپ مزدور تھا، سائیکلوں کو پنکچر لگایا کرتا تھا دھوپ میں زمین پر بیٹھ کے ننگے پاؤں، اس کا بیٹا، وہ قابل احترام ہے، میں نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا، پازیٹیو کہہ رہا۔ القاسم و حبیب اللہ، محنت کر کے روزی کمانے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ میرا وہ دوست ہے، میرا حبیب ہے۔ لیکن اللہ کے دوستوں کے گھر ایسے نابکار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس کا نام اسحاق ڈار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب پہلی دفعہ وزیر خزانہ بنا نواز شریف تو اسے کچھ سد بد تھی اکاؤنٹس کی، اس نے پیسے ٹھکانے لگانے کا آغاز کیا نواز شریف کے۔ یہ ابھی 1980 شروع ہوا تھا وہ دہائی، تو اس میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ یہ کرتا کیا تھا؟ قریبی لوگوں نے بتایا اس کے رشتہ دار قریبی رشتے، میرے اپنے قریبی رشتہ دار، اور وہ راوی ہے گھر والے بھیدی۔ کیا جناب نواز ہو سکتا ہے کہ اتنی کرپشن نہ کرتا، انہوں چارٹ لائیے اسحاق ڈار نے، اور پھر جب اسے پتا چلا کہ باہر پیسے جمع ہو رہے ہیں، باہر چیزیں خریدی، اچھا یہ کرتا کیا تھا؟ یہ اگر اس وقت 10 کروڑ روپے بڑی چیز، اگر 10 کروڑ کی کوئی واردت کی ہے، اس میں سے 4 کروڑ 3 کروڑ اپنا رکھ لیا ہے، اسے ثابت کیا ہے کہ 7 کروڑ، اس کے لیے 7 کروڑ بہت ہے نواز شریف کے لیے، تو 30% کم از کم یہ اپنا لگاتا رہا ہے۔ اس کے پلازے دیکھے جا کے وہاں بندہ پوچھے سے تو نے نوکری کیا کبھی بھائی؟ کوئی سورس آف انکم بتا اپنا، کوئی ایسا کاروبار کیا ہو جس میں کوئی سیل ٹیکس دیا ہو، کوئی انکم ٹیکس دیا ہو تو نے؟ کوئی نہیں۔ وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ وقت ٹلنے والا ہے، یہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ دعائیں دو اے لوگو، اے سننے والو، عمران خان، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا تھا میں نے جو کچھ بھی اس ملک کے لیے کیا وہ سب کا سب رائے گا گیا، سب کا سب رائے گا گیا۔ اب وہ رائے گانی کا احساس میرا وہ ختم ہوا ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ اس لیے عمران خان میں کر رہا ہوں، اسے نقاب نوچ کر رکھ دیا، ہر شخص کی اصل شکل اور صورت عوام کے سامنے لے آیا، اور اتنا شعور دے دیا ہے لوگوں کو، ایسی نوجوان نسل تیار کر دی ہے جو اصل میں پاکستان کا مستقبل ہے۔ یہ خوشی کی بات یہ ہے، کئی عمران خان پیدا ہوں گے ناظرین کرام، آپ یقین جانیے، لیکن عمران خان کو اللہ موقع دے گا، انتظار کیجئے، وہ وقت بہت قریب ہے ناظرین کرام۔ اجازت دیجئے، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے اسے بالکل نہ سمجھے یہ کوئی ہوائی باتیں میں کر رہا ہوں، نہیں، یہ ہونی شدنی ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اس کی زندگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت رکھی ہے، اس کے مقدر میں رکھا ہوا ہے، بہت بڑا کام لینا ہے، پاکستان کے مستقبل کا سنوار اس کے ہاتھوں ہوگا۔ آج اتنا ہی کافی، اجازت دیجئے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا، بار بار کہوں گا، اور ایسے کیجئے، مجھ پر یقین کر لیجئے کہ میرے چینل کے پیچھے اس طرح لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ کہیں عام نہ ہو جائے، کہیں آگ نہ لگ جائے، روکتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری آواز پہنچے۔ میری یہ آہو بکا اگر کوئی نتیجہ پیدا کر جائے تو میرے لیے یہی باعث تمانیت ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔